अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पीसी भूरबल में मुनक्किदा आज की कॉन्फ्रेंस दरहकीकत अपनी नौइयत की एक मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस थी जिसमें पूरे पाकिस्तान से साइकेट्रिस्ट शरीक हुए थे। ये कॉन्फ्रेंस हर साल हुआ करती थी। इंतज़ामिया तमाम डॉक्टर्स के तजवीज़ करदा केसेस पहले इकट्ठे करके उनमें से कोई से 10 बेहतरीन और काबिल गौर केसेस को मुंतखब करती और यूँ कॉन्फ्रेंस में मौजूद तमाम डॉक्टर्स केस सुनने के बाद अपनी समझ बूझ के मुताबिक उसे हल करने की तजावीज़ दिया करते। आज इसी कुल पाकिस्तान साइकेट्रिस्ट कौंसिल के चौथे सेशन का इजलास शुरू होने वाला था और इस वक्त डॉक्टर नफीसा कुरैशी इस 5 स्टार होटल की टी शॉप में बेहद की नरमो गुदाज कुर्सी पर विराजमान अपने बाकी साथी डॉक्टर्स का इंतज़ार कर रही थी। उनके आसपास दूसरे लोगों की मधम मधम आवाज़ें भी आ रही थीं। कभी कभार कोई चमचा प्लेटों प्यालियों से टकरा जाता तो माहौल की मौसीकियत अपनी लय बदल लेती। म्यूजिशियंस मशहूर फिल्मी धुनों को बजा रहे थे। कॉन्फ्रेंस शुरू होने में अभी कुछ वक्त बाकी था। डॉक्टर साहिबा ने पर्स से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और कराची अपनी बेटी से बात की। उसकी रोज़ाना की ज़िंदगी के मामूलात जाने। अभी वो घर के अमूमी इंतज़ामी अमूर पर उससे बहस कर रही थी कि डॉक्टर वसाल आ गए। उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया और रस्मी अलग सेलेक्ट के बाद कल के सेशन से मुतालिक बाज़ अहम नुकात पर बातचीत शुरू हो गई। डॉक्टर वसाल की जहानत का अंदाज़ा उन्हें कल की कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर वसाल की जानिब से उठाए जाने वाले चंद मंतकी सवालात से हुआ था। इस वक्त भी दोनों चाय पीने के साथ साथ महवे गुफ्तगू थे। तभी डॉक्टर वसाल ने कहा था, मैंने कल शाम आपका क्लिनिक विज़िट किया था और मैं मुतासिर हुए बिना ना रह सका। आप हकीकी मायनों में एक कार खैर कर रही हैं। देखिए डॉक्टर वसाल, हकीकतन हमें अच्छे ममालिक से बहुत अच्छी फंडिंग की जाती है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से ख़ास तौर पर हमें काफ़ी ज़्यादा डोनेशंस मिलती हैं। तो मैंने और मेरे चंद दोस्तों ने सोचा कि इस पैसे से महज फाइल वर्क, सेमिनार, बड़े बड़े टीवी शोज़ या टॉक शोज़ मुनक्किद करने की बजाय आवाम की भलाई करनी चाहिए। हमें अमली तौर पर ज़हनी मराज में मुब्तला लोगों की मदद करके उन्हें आम शहरियों की तरह फ़ाल बनाना चाहिए। जहाँ कुछ लोगों ने मेरा साथ दिया तो कुछ लोगों ने मेरे हौसले पस्त करने की भी कोशिश की। वो कहते थे, इस्लामाबाद में कौन सी पागल खानों की कमी है, हैदराबाद कराची में भी कितने ही प्राइवेट क्लिनिक्स हैं। डॉक्टर नफीसा का लहजा कुछ जज्बाती हुआ तो डॉक्टर वसाल बोले, यूँ तो मैंने बहुत से जहनी अमराज के अस्पताल देखे हैं मगर आपका सेंटर किसी तरीके से भी जहनी मरीज़ों का अस्पताल नहीं लगता। बड़ा घरेलू किस्म का माहौल है वहाँ। कम से कम पाकिस्तान में ये अपनी तर्ज का वाहिद सेंटर है। मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि आपने महज चंद मरीज़ों के साथ काम शुरू किया है। इस तरह उन्हें अस्पतालों में भी घर जैसा माहौल और कल्चर मुहैया हो सकता है। मेरे ख्याल में ये तकनीक जहनी मरीज़ों को बहुत जल्द नॉर्मल बनाने के लिए टॉनिक से कम नहीं। जी हाँ डॉक्टर साहिब, जिसे आज आप कार खैर कह रहे हैं ना, आप नहीं जानते, मुझे इस मरकज़ के ज़रिए पैसा कमाने की भी बहुत सी ऑफ़र्स आई थी मगर मेरे जहन में ऐसा कोई लालच नहीं था। मेरी एक ही बेटी है जो फ़नून लतीफ़ा से मुंसलिक है। शोहर ख़ुद एक ENT स्पेशलिस्ट हैं। मैं जो अपनी ज़िंदगी में इंसानी फ़लाह व बहबूद के लिए कुछ करना चाहती थी, अपनी डिग्री के इस्तेमाल के ज़रिए ही इन नफ्सियाती और समाजी कामों के लिए तनहा खड़ी हूँ। डॉक्टर नफीसा ने बहुत सादा से अंदाज में अपना तारुफ पेश किया था। जब ही घड़ी ने सेमिनार का वक्त शुरू होने का ऐलान किया तो दोनों हॉल कमरे की तरफ बढ़ गए। डॉक्टर नफीसा ने डाइस संभालते ही तमाम हाज़रीन को मुखातिब करते हुए पूछा, ज़हनी मरीज़ कौन होता है? क्या हम उसकी तारीफ़ जानते हैं? यूँ तो हम हर रोज़ अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों में से किसी न किसी को ज़हनी मरीज़ कहकर खुद को इत्मीनान दिलाना चाहते हैं कि हम तो ज़हनी तौर पर सेहतमंद हैं। शुक्र है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहें कि ज़हनी मरीज़ कौन होता है तो लोगों पे गौर करें। आपको एहसास हो जाएगा कि वो तमाम लोग
جو اپنے گھروں، اپنے ارد گرد موجود رشتوں، حتیٰ کہ خود سے بھی بے نیاز ہیں۔ در حقیقت وہ ذہنی مریض ہیں، انہیں ہماری توجہ کی ضرورت ہے۔ در حقیقت ہماری ہی بے حسی اور خود غرضی کے باعث ہمارے گرد موجود کوئی حساس انسان ایک ذہنی مریض بن سکتا ہے۔ حقیقتاً ان کو نفرت کی نہیں، محبت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماہم میری ایک مریضہ بھی ایک ایسی ہی لڑکی ہے، بے انتہا حساس۔ جبھی تو عام لوگوں کی طرح اپنی ماضی کی یادوں کو ذہن کے کسی اسٹور روم میں دفن نہ کر سکی اور اپنے خونی رشتوں کی سنگ دلی اور خود غرضانہ رویوں کی بھینٹ چڑھ گئی۔ اس کے گھر والوں نے بہت کم عمری میں اس کی شادی کر دی۔ سمجھیے اس کے ساتھ یوں ہوا جیسے گھر میں موجود ردی وغیرہ ہم باہر ٹین ڈبے والے کو بیچ دیا کرتے ہیں۔ کم عمری کی شادی بھی شاید اس کے لیے اتنا بڑا المیہ ثابت نہ ہوتی، کیونکہ وہ شادی کا مفہوم ابھی سمجھتی ہی نہیں تھی، اور اس کی شادی کی گئی اس سے دگنی عمر کے ایک انتہائی چالاک، ہوشیار اور خرانٹ انسان سے۔ اور پھر نصیبوں کا کردار اس شادی سے بھی پہلے شروع ہو گیا تھا۔ اس شادی کے جلد کرنے کے پیچھے ایک بہت اہم وجہ تھی۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ فاروق صاحب کو اللہ نے 3 بچوں سے نواز رکھا تھا، جبکہ انہی کی بڑی بہن اور ایک سالی شادی کے کئی سال بعد بھی بے اولاد تھی۔ فاروق صاحب بہت رحم دل اور رشتہ داروں کے دکھ سکھ میں ساتھ چلنے والے انسان تھے۔ خاص کر اپنی بڑی بہن کو ماں کی طرح عزت دیتے تھے۔ سب رشتہ دار ایک ہی علاقے میں مقیم تھے، اس لیے آئے دن ملاقات ہوتی رہتی۔ ان کی ہمشیرہ اکثر و بیشتر اپنی بے اولادی کے باعث دکھی رہتی۔ کئی ڈاکٹروں سے علاج معالجے کے بعد بھی سب بیکار ثابت ہوا تو اب ہمت ہار بیٹھی تھی۔ فاروق صاحب جو کہ ایک انجینئر تھے، ان کی کمپنی نے انہیں امریکہ بھیجنے کا اعلان کیا کہ انہی دنوں اللہ نے انہیں بیٹے اور بیٹی کی صورت جڑواں بچوں سے نوازا۔ انہوں نے بیوی سے مشورہ کر کے اپنا بیٹا اپنی سالی کو، جبکہ ماہم کو اپنی بڑی ہمشیرہ کی گود دیتے ہوئے التجا کی تھی۔ آپا، یہ آج سے آپ کی بیٹی ہے اور میں امید کرتا ہوں آپ اسے زمانے کے دکھ سکھ سے بچا کے رکھیں گی، اس پر کوئی آنچ بھی نہ آنے دیں گی۔ آپا کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، مگر دل میں وسوسوں نے جنم لیا۔ تبھی بھائی سے پوچھا، کل کلاں اسے مجھ سے جدا تو نہ کر دو گے، یا وہاں سے تمہاری بیوی خط لکھ لکھ کر اسے یہ بتائے کہ میں اس کی سگی ماں نہیں اور اسے مجھ سے دور کر دے۔ فاروق صاحب بہن کی سادہ سی بات سن کے مسکرا دیے اور بولے، آپا یہ آپ کی بیٹی ہے، بھلے اسے ہم سے مت ملنے دینا۔ کہا تو انہوں نے آپا کو تسلی دینے کو تھا، مگر آپا نے تو جیسے یہ بات پلے سے باندھ لی۔ چند ماہ میں ہی فاروق صاحب بیوی اور بڑے تینوں بچوں کے ساتھ امریکہ شفٹ ہو گئے۔ ان کی آپا نے سکھ کا سانس لیا کہ اب ماہم کا ان کے سوا کوئی حقدار نہیں۔ انہوں نے ماہم کو کبھی یہ نہ بتایا تھا کہ وہ ان کی سگی اولاد نہیں، بلکہ انہوں نے ماہم کو اپنے بھائی سے گود لیا تھا، بلکہ یہی کہتی تھی کہ وہ ان کی اپنی بیٹی ہے۔ حتیٰ کہ ماہم اسکول جانے لگی، اسکول کا فارم بھرتے ہوئے ان کے شوہر نے کہا بھی تھا کہ ہم اس کے باپ کے خانے میں اس کے سگے باپ کا نام لکھواتے ہیں۔ آخر کو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ لے پالک تمہارے اپنے بچے نہیں، انہیں ان کے سگے باپوں کے نام سے ہی پکارو۔ مگر وہ بہت جذباتی تھی، وہ کسی صورت ماہم کو یہ بات پتہ نہیں چلنے دینا چاہتی تھی کہ ان کے علاوہ بھی ماہم کا کوئی اس دنیا میں ہے۔ سو ضد کر کے انہوں نے ماہم کے باپ کے خانے میں اپنے شوہر یعنی نذیر احمد کا نام لکھوا دیا۔ بس وقت پڑ لگا کر اڑنے لگا اور گڑیوں سے کھیلنے والی گڑیا جیسی خوبصورت ماہم اب اور خواب دیکھنے لگی، رنگوں کے، خوشبوؤں کے، تتلیوں کے، شاعری پڑھنے لگی۔ جوانی کی بہار ہر لڑکی کی طرح اس کے دل کے آنگن میں اتری تو اپنے ہی علاقے کے اپنے ایک دور پرے کے رشتہ دار کے لیے اس کا دل کسی اور ہی لے پہ دھڑکنے لگا۔ وہ لڑکا بھی اس گلابی سی حسینہ کو دل دے بیٹھا۔ خاندان ایک تھا سو کہیں نہ کہیں ملاقات ہو جاتی، مگر پیام محبت آنکھوں آنکھوں میں ہی دیے جاتے۔ ابھی دونوں نے باقاعدہ عہد و پیمان نہ کیے تھے، اور وہ جو کہتے ہیں نا، عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتی،
لڑکے کی ماں نے دونوں کی آنکھ مچولی دیکھ لی. بس پھر آنے والے چند دن دونوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوئے. اس لڑکے کے گھر والوں نے اسے کسی دور دراز کیڈٹ کالج بھجوا دیا اور ہر صورت 3 ماہ تک اس کے واپس نہ آنے کا بندوبست کر دیا. ماہم کے لیے سزا کی نوعیت مختلف تھی. اس کی ماں نے آنن فانن اس کی شادی کی ٹھان لی. وہ نہیں چاہتی تھی 3 ماہ بعد جب وہ لڑکا واپس آئے تو اس کی ماہم سے ملاقات ہو. بس پھر جلدی جلدی میں اس سنگ دل عورت نے ماہم کی قبر میں ایک اور کیل گاڑ دیا. اسے اختر جیسے ادھیڑ عمر خپتی شکی بد زبان آدمی سے بیاہنے کا فیصلہ. ماہم بیچاری تو اپنے جرم سے بھی بے خبر ہی رہی. جبھی تو اپنی شادی طے ہونے کی خبر اس نے بڑے سکون سے سنی تھی، لیکن دراصل اندر ہی اندر وہ بہت گھبرا گئی تھی. وہ چاہتی تھی کسی صورت وہ خواب دکھانے والا لڑکا واپس آئے تو شاید صورتحال بدل سکے، مگر ہونے کو کون ٹال سکتا ہے. اور نازک مزاج خواب دیکھنے والی ماہم کو گھر میں موجود فالتو ردی ٹین ڈبے کی طرح باہر آنے والے پہلے ریڑھی والے کے ہاتھ یوں بیچ دیا گیا جیسے وہ گھر والوں پر بوجھ ہو. یہ کوئی جوڑ نہ تھا. وہ مڈل پاس پان سپاری اور گٹکا کھانے والا کاروباری آدمی اکلوتا بیٹا ضرور تھا، مگر 4 ادھیڑ عمر بہنوں کا واحد والی وارث. ماں باپ بھی اپنی عمر کے آخری ایام میں تھے. ماہم کو جب بتایا گیا کہ اس کا عروسی جوڑا پورے 30,000 کا آیا ہے اور بری میں لڑکے والے 2 سیٹ بھی لائے ہیں، 2 لاکھ سے کم مالیت کے نہ ہوں گے، جڑاؤ کنگن 12 چوڑیاں، کافی اونچا گھرانہ، لوگوں کی تو یہ بری اور اتنا زیور دیکھ کر جیسے آنکھیں کھل گئی. دلہن نے البتہ اچٹتی سی نظر سب چیزوں پر ڈالی تھی. اس طرح چاندی سونے اور بہترین جوڑے گھوڑے سمیٹ کر وہ سسرال روانہ ہو گئی. ماہم سمجھتی تھی دکھتے دل پر رستے زخم پر مرہم کا پایا اس کا شوہر رکھے گا، اسے بہلائے گا. اس نے کون سی کوئی بغاوت کی ہے یا کوئی گناہ کیا ہے؟ بس کچھ خواب ہی تو دیکھے تھے، اور خواب دیکھنے کی اتنی بڑی سزا تو نہیں ہوتی. اب اسے کیا علم تھا کہ جس شخص کے ہاتھوں اس کی زندگی سونپ دی گئی، وہ جو اس کا دولہا تھا، جو چمکتی پھولوں سے لدی گاڑی میں سے بیاہنے آیا تھا، اس کے رویے میں پھولوں کی سی نرمی نہ تھی. وہ تمام کے تمام پھول تو آرائش کے لیے تھے. سو جیسے جیسے دلہن پرانی ہونے لگی ویسے ویسے دلہا کا رویہ سخت سے سخت ترین ہونے لگا. ماہم اپنا دل بہلانے کو، اپنے دل کے دکھ کم کرنے کو تنہا بیٹھتی تو شاعری پڑھنے لگتی، غزلیں سننے لگتی، افسردہ نغمے سنتی، کئی بار یوں ہی بیٹھی بیٹھی رونے بھی لگتی. ہر لڑکی کی طرح ماہم نے بھی چند رومانوی خواب دیکھے تھے، جن کے ٹوٹ جانے پر کچھ دن افسردہ رہنے کے بعد بالآخر اس نے اختر کو قسمت کا لکھا سمجھ کے قبول کر لیا. اس کے برے رویے اور گالی گلوچ کرنے کی عادت کو بھی قسمت کا لکھا سمجھ کر سہ لیا. اور پھر ہر آنے والے دن میں اس نے پورے دل و جان سے اس گھر کے باقی مکینوں اور اس آدمی کو اپنا بنانے کی بھرپور کوشش کی. گھر کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتی، ہر ایک کو خوش کرنے کے لیے اس کی خدمت کرتی، اس کی آؤ بھگت کرتی، اور اختر کی بری سے بری بات کو بھی ہنس کے سہ جاتی. وہ پگلی یہ سوچتی تھی کہ اس کا خلوص اور اس کی خدمت دیکھ کر اس کے سسرال والے ایک نہ ایک دن اس کی قدر ضرور کریں گے، مگر در حقیقت یہ اس کی بھول تھی، کیونکہ اس کے جاہل سسرال والے اس کی اس خلوص نیت کو قبول نہ کر پائے، اس کی خدمت کو بھی اس کی غرض سمجھنے لگے. جانے کہاں سے اس کے سسرال والوں کو اس کے بچپن کی اس معصوم غلطی کا علم ہو گیا، اور بچپن کی وہ دل لگی اس کے لیے گالی بنا دی گئی. اٹھتے بیٹھتے اسے انجان عاشق کے طعنے دیے جاتے تو وہ بے بسی سے نم آنکھیں لیے ان بے حس لوگوں کو دیکھ کے رہ جایا کرتی. اور پھر جب 1 ماہ بعد وہ امید سے ہوئی تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا. اس انجان عاشق کو وہ تو جانے کب کی بھول چکی تھی، مگر اب جن کے ذہنوں میں شک جڑ پکڑ چکا تھا وہیں تناور درخت بننے لگے تھے. شک سے آگے کی بات ہو گئی تھی. اختر کے ذہن میں یقین بیٹھ گیا تھا
کہ یہ شادی آنن فانن یوں ہی نہیں ہو گئی، یقیناً یہ گل پہلے ہی کھل چکا ہے۔ اختر کی ماں اور بہنیں بھی اس کی اس سوچ کو پروان چڑھانے میں اس کی مددگار تھیں۔ اٹھتے بیٹھتے اس کے کان بھرتیں، اور وہ کانوں کا کچا کتنی جلدی سب کی باتوں میں آ گیا۔ پھولوں جیسی ماہم کو کیسے رون ڈالا اس نے۔ اٹھتے بیٹھتے وہ ماہم کو اپنی زبان کے تیروں سے زخمی کرنے لگا۔ جب وہ بے بسی سے خاموشی سے سب سہتی جاتی تو اسے گالیاں دیتا۔ اب تو وہ اسے ماہم کی جگہ یوں ہی کل مہی کہہ کر پکارتا تھا۔ اسی کی دیکھا دیکھی اس کی ساس اور نندیں بھی اب اسے کل مہی ہی کہا کرتی تھی۔ ماہم نے اس نئے نام کو بھی قبول کر لیا تھا، مگر کوئی اور اسے قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے اختر کے جنون میں اضافہ ہونے لگا۔ ماہم کی بے بسی اور خاموشی اسے مزید چڑھانے لگی تو طیش میں آ کر اسے مار پیٹ بھی کرنے لگا۔ ایک رات تو مارتے مارتے اس پر عجیب جنون طاری ہو گیا اور لگا ماہم کو پاؤں سے ٹھوکریں لگانے۔ کوئی ٹھوکر ہی لگی جو آج تک وہ ٹھوکروں میں پڑی ہوئی ہے۔ روتی رہی، چیختی رہی، بے ہوش ہو گئی تو ظالم نے اٹھا کر ماں کے گھر کے باہر لا پٹکا۔ ہسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹروں نے بتایا نہ صرف بچہ ضائع ہو گیا ہے بلکہ زہر پھیل جانے کے باعث اب تمام عمر ماہم ماں نہیں بن پائے گی۔ ماہم تو رو رو کے ہلکان ہو گئی تھی۔ گھنٹوں یوں ہی چپ چاپ کھڑکی میں بیٹھی باہر سڑک پہ دیکھتی رہتی۔ دور دور سے رشتہ دار، سہیلیاں سب افسوس کے لیے آتے، مگر نہ آیا تو وہ نہ آیا جس نے اسے بدنامی کے اس گڑھے میں پھینک دیا تھا۔ اس کے رشتے کے بھائی بھابیاں اس کے پاس آ کر بیٹھتے، معاشرے کو جلی کٹی سناتے۔ اس کی ساس نے سب لوگوں کو اسے گھر سے نکالنے کا ایک عجیب جواز پیش کر دیا تھا۔ معاشرے میں اسے بد چلن اور منحوس ثابت کرتے ہوئے اس کی طلاق بھجوا دی گئی تھی، مگر بیچاری ماہم تو کسی سے شکایت بھی نہ کر پائی کہ میرے ساتھ جو سب ظلم ہوا اس کا الزام کس کے سر جائے۔ باپ تو 2 سال ہوئے دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، ماں بھی یہ صدمہ سہ نہ پا رہی تھی اور بستر سے جا لگی تھی۔ بات کرتے کرتے ڈاکٹر نفیسہ کچھ آبدیدہ ہو گئی۔ ہال پر بھی جیسے سکوت طاری تھا۔ جبھی ایک ڈاکٹر صاحب بولے، ماہم کے ساتھ ہونے والی اس زیادتی کا الزام کسی فرد واحد پر نہیں، پورے معاشرے پر عائد ہوتا ہے۔ سب نے مل جل کر اس لڑکی کی زندگی کو جہنم بنایا۔ ڈاکٹر نفیسہ کچھ توقف کے بعد بولی، ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی جناب۔ ماہم کی ماں جو پہلے ہی نحیف اور بیمار تھی، بستر مرگ پہ پہنچ گئی تو ایک شام ماہم پر آخری بجلی یہ کہہ کر گرا دی، مجھے معاف کر دینا بیٹی، یہ سب میری غلطی تھی۔ اور تبھی اس عورت نے ماہم کو بتایا کہ ماہم ایک لے پالک ہے اور جس لڑکے کے لیے وہ حسین خواب دیکھنے لگی تھی وہ کوئی اور نہیں، ماہم کا اپنا سگا بھائی، اس کا ماں جایا تھا۔ بس پھر وہ عورت تو اس دنیا سے چلی گئی، مگر ماہم اس صدمے کو برداشت نہ کر پائی کہ اس نے کیسا گناہ سر انجام دیا ہے۔ اسی صدمے نے اسے پاگل کر دیا۔ پتہ نہیں اسے کب اور کون ہمارے ہسپتال کی سیڑھیوں پر لاوارث چھوڑ گیا۔ لاوارثوں کی طرح آئی تھی، اگر وارث بھی چھوڑ جاتے تو 2-4 چکر لگانے کے بعد یقیناً غائب ہو جاتے۔ بہت تھراپیز کے بعد، میڈیکیشن کے بعد وہ ہمیں اتنا ہی بتانے کے قابل ہوئی ہے۔ اس سے میں نے پوچھا تھا، تم جس بڑے سے صحن، بوگن ویلا اور منی پلانٹ والے گھر کا ذکر کرتی ہو وہ کہاں ہے؟ وہ بتا نہیں پاتی، بس اتنا کہتی ہے، میں اپنے گھر کے صحن سے پھول چنا کرتی تھی، ہمارے صحن میں جھولا تھا، میں جھولے پہ بیٹھ کے گانے گایا کرتی تھی۔ انگور کی ایک بیل تھی جس پر ڈھیروں انگور لگتے، میں وہ انگور توڑتی اور ارد گرد کے تمام گھروں میں تقسیم کرنے جاتی۔ اس کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے۔ وہ سب کچھ ٹھیک سے یاد نہیں رکھ سکی۔ اس کی زندگی کا بہت سارا حصہ اس کی سوچوں اور حالات کی بند گلی میں مقید ہو گیا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی حسین شہزادی کسی جن کے محل میں قید ہو جائے۔ یہ حسین شہزادی بھی ماضی کے دکھوں، پچھتاووں اور ظلم کی داستان میں قید ہو چکی ہے۔ ہم نے اس پر بہت کام کیا ہے اور اب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اس کا علاج تبھی ممکن ہے اگر اس کے سگے رشتہ داروں میں سے کوئی آ کر ہمارا ساتھ دے۔
اگر آپ تمام ڈاکٹرز کو کوئی بہتر حل سمجھ آئے تو کل آ کر ہماری اس مریضہ سے ملیں اور اس کا کوئی علاج تجویز کریں۔ سیشن ختم ہوا تو کچھ ڈاکٹرز چائے کی میز کی طرف بڑھے، جبکہ کچھ خواتین ڈاکٹرز اپنے گھر کے نمبر ملا کر بچوں کی خیر خیریت دریافت کرنے لگیں۔ اور پھر یہ اگلی صبح کی بات ہے جب ڈاکٹر نفیسہ کلینک میں اپنے دفتر میں موجود تھیں۔ ڈاکٹر وصال ان سے ملنے آئے، بہت تھکے ہوئے پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے ماہم کی بیماری کا ایک حل مل گیا ہے، میں اس سے مل سکتا ہوں کیا؟ ڈاکٹر وصال نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں، مل سکتے ہیں آپ ماہم سے، مجھے خوشی ہوگی اگر آپ اس کا علاج کریں، مگر کیا آپ مجھ سے وہ علاج شیئر نہیں کرنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر نفیسہ بھی ان کے الجھے چہرے کو دیکھ کر بولی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا، آپ کو کیسے بتاؤں؟ در حقیقت ماہم کا وہ بد نصیب جڑواں بھائی کوئی اور نہیں، میں ہی ہوں، اور یہ حقیقت مجھے میرے گھر والوں نے تبھی بتا دی تھی، مگر میں یہ حقیقت ماہم کو بتا نہ پایا کہ مجھ پر سخت پہرا تھا اور یوں ہی مجھے ہاسٹل بھجوا دیا گیا تھا۔ اکثر و بیشتر میں اس کے بارے میں سوچتا ضرور تھا، مگر حالات کی ستم ظریفی کہ جا کر مل نہ پایا۔ پھر کچھ رشتہ داروں کے ذریعے ہی علم ہوا کسی امیر گھرانے میں بیاہ دی گئی ہے۔ میں بھی مطمئن ہو گیا اور مزید تعلیم کے لیے باہر چلا گیا، اسی لیے کبھی کسی سے اس کے بارے میں بات نہ ہوئی، اور میں جان نہ پایا کہ میری بہن پر ظلم کے کیسے کیسے پہاڑ ٹوٹے، مگر اب میں آ گیا ہوں، سب کا مداوع کر دوں گا انشاءاللہ۔ پہاڑ تو ڈاکٹر نفیسہ پر بھی ٹوٹا تھا، مگر حیرت کا، جو کہ اب سکون میں بدل گیا۔ یہ بہت عجیب کہانی ہے ڈاکٹر وصال، آپ کے بڑوں کی جہالت اور دین سے لا علمی کے باعث آپ کی بہن پہ کیسی قیامت ٹوٹی، مگر مجھے یقین ہے آج سالوں بعد اپنے سگے بھائی کو اپنے سامنے دیکھ کر سالوں کا اس کے دل میں دبا وہ غبار جب نکل جائے گا تو یہ اس کی ریکوری کی طرف پہلا اور بہت اہم قدم ثابت ہوگا۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے، میں اسے اپنی رودات بتانا چاہتا ہوں، صفائی پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے ابھی اس کے پاس لے جائیں۔ میں دراصل اسے اپنے ساتھ کراچی لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتی ہیں میں سرکاری اسپتال میں شعبہ نفسیات چلا رہا ہوں، اس کا علاج تو میرے پاس ہی ہے نا۔ ممکن ہے، مگر ذہنی عذاب تو جسمانی دکھوں اور تکلیفوں سے زیادہ خوفناک اور جان لیوا ہوتے ہیں۔ آپ تو خود سائیکیٹرسٹ ہیں، آپ بتائیے ایسا ہوتا ہے نا، اور میں کیسے اسے جانے دوں ایسے لوگوں کے پاس جن پر میں خود بھروسہ نہیں کر سکتی، جنہوں نے برسوں اپنے فیملی ممبر کے بارے میں مجھ سے رابطہ بھی نہ کیا۔ وہ بہت کنفیوز ہو رہی تھی، اور پھر چند لمحے سوچنے کے بعد ڈاکٹر نفیسہ ایک فیصلے پہ پہنچ گئی تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ بھلے زندگی میں آخری بار ہی صحیح، مگر ماہم انجانے میں دل میں خاص تعلق کے ساتھ بسائے ہوئے ایک شخص کا سامنا کر لے، جیسے بچوں کی کہانیوں میں ہوتا ہے کہ جن کی جان طوطے میں ہوتی ہے یا کسی بادشاہ کی جان مینا میں ہوتی ہے، اور پھر جب اس طوطے یا مینا کو پنجرے سے اڑا دو یا مار دو تو جن مر جاتا ہے۔ ممکن ہے اسی طرح وصال اور ماہم کے آمنے سامنے آنے پر پڑھی لکھی ماہر نفسیات ڈاکٹر نفیسہ بھی اس وقت واہموں اور وسوسوں میں گھری ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے وہ سب ہوتے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا جب وہ دونوں تھکے ماندے ماہم کے کمرے کے باہر پہنچے تھے۔ وہ بھی خواب آور انجیکشنز کے اثر سے باہر ہی آ رہی تھی۔ ڈاکٹر نفیسہ نے کہا، ماہم دیکھو، ڈاکٹر وصال تم سے ملنے آئے ہیں، میں چائے بھجواتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ بہت دیر ان کے درمیان خاموشی رہی، اور پھر ڈاکٹر وصال نے پہل کی اور اپنی پیاری بہن کو بتانے لگے، ظلم نہ تم نے مجھ پہ کیا نہ میں نے تم پہ کیا، مگر ان لوگوں کو کیا کہیں کہ جو لے پالک بچوں کو ان کے اصل رشتے نہیں بتاتے۔ نہ جانے اولاد کے کھو جانے کا خوف ہوتا ہے یا کیا، پتہ نہیں کیا سوچ کر ان بچوں کو آمنے سامنے پرورش دینے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو اس وقت ہوش آتا ہے جب بچے جوانی کی دہلیز پہ جا پہنچتے ہیں۔ اب بھلا ہم پہ کیا الزام؟ نہ کبھی میں نے تم سے کوئی اظہار محبت کیا، نہ تم نے کوئی وعدہ وعید، تو پھر ہم ایک دوسرے کی نظروں میں مجرم کیوں ہم ایک دوسرے سے ملنے سے کترا رہے ہیں؟ اس جذبے کو جو ہمارے درمیان پروان چڑھا، اس کا تو کوئی نام بھی نہیں۔ میں اسی لیے ملک سے باہر چلا گیا تھا،
مجھے تو کالج اور بورڈنگ ہاؤس جانے سے پہلے ہی علم ہو چکا تھا کہ تم میری پیاری جڑواں بہن ہو، مگر میری کچھ ایسی کڑی نگرانی ہوئی کہ تم کو کبھی بتا نہ پایا۔ ڈاکٹر وصال بات کرتے کرتے ایک دم رونے لگے۔ آج تو رونا ان کا حق بنتا تھا۔ ماہم بھی تو رو رہی تھی، مگر آج اس کی پتھر آنکھوں کو رونے سے سکون مل رہا تھا۔ اسے ڈاکٹر نفیسہ نے گریلوں والی کاٹ نما چارپائی دی ہوئی تھی۔ ابتدائی درد کے دنوں میں تو اس کے پیروں کو نرم ململ کے دوپٹوں سے باندھنا پڑتا تھا۔ اتنا کراہتی، اتنا چیختی تھی وہ۔ ڈاکٹر وصال نے دیکھا تھا، اس کے چہرے پہ سکون اترنے لگا تھا اور وہ چپ چاپ سعادت مند بچوں کی طرح بستر پہ لیٹ جانا چاہتی تھی۔ انہوں نے سہارا دے کر اپنی بہن کے سر کے نیچے تکیا لگایا۔ آرام کر لو، اور ہاں، اب تم ڈاکٹر کی بہن ہو۔ میں تمہیں فی الحال اپنے ساتھ کراچی لے کے جا رہا ہوں، اس کے بعد امریکہ لے جاؤں گا۔ ماہم افسردگی سے مسکرا دی اور اس نے کہا، بھائی میرے پاس بیٹھ جاؤ، کچھ دیر میرا ہاتھ تھام کر بیٹھے رہو۔ اور گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ وصال کی مسز بھی کلینک آ گئیں۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں PIA کی بکنگ آفس چلے گئے۔ بیماری، دکھ، مصائب اور افسردگی، کسی ایک احساس کی پرچھائیاں تک نہیں تھیں اس وقت ماہم کے چہرے پر۔ نئی زندگی شروع کرنے کا حوصلہ پیدا ہو چکا تھا اس کے اندر۔ ڈاکٹر نفیسہ نے اسے دیکھا تھا اور محبت سے اس کا ماتھا چوما تھا۔ دیکھو، کسی ٹرنکولائزر، کسی ٹونک میں اس لڑکی کا علاج پوشیدہ نہیں تھا، مگر اپنوں کی محبت اور دل میں لگی ان گرہوں کو کھولنے سے کیسے سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اور ہم سمجھتے ہیں شاید ذہنی بیماریوں کا علاج دوائیوں میں ہے۔ ارے یہ بیماریاں تو بہت بے چاری سی ہوتی ہیں، اپنوں کی تھوڑی سی محبت اور توجہ سے ہی ٹھیک ہو جایا کرتی ہیں۔ اور آج سال سے بھی اوپر ہو چکا ہے ڈاکٹر وصال اور ماہم کو امریکہ گئے ہوئے۔ ڈاکٹر وصال نے ہی آج کال کر کے انہیں بتایا کہ ماہم اب پہلے سے بہت بہتر ہے، امریکہ میں اس کا بہت اچھا علاج ہوا ہے، اور یہ سارا علاج دواؤں سے نہیں بلکہ صرف گفتگو اور محبت بھرے الفاظ یعنی کاؤنسلنگ سے ہوا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحبہ، خوشی کی خبر یہ ہے کہ ماہم کا ہی علاج کرنے والا ایک شامی نوجوان اس سے شادی کا خواہاں تھا۔ آج ہی سادگی سے دونوں کا نکاح ہوا ہے۔ میں نے سوچا سب سے پہلے یہ خوشی کی خبر آپ کو سناؤں کہ یقیناً معاشرے کی دھتکاری ہوئی اس پاگل لڑکی کو آج جو بھی خوشیاں ملی ہیں، کہیں نہ کہیں یہ سب صرف اور صرف آپ کی سچی لگن اور محنت کے باعث ہی ہوا ہے۔ کاش ہمارے وطن کا ہر ڈاکٹر آپ کے جتنا عظیم ہو۔ اور ڈاکٹر نفیسہ فون بند ہونے کے بعد سوچ رہی ہیں کہ وہ واقعی بہت خوش ہیں۔ ماہم کے لیے وہ دل سے دعا گو تھی۔ دعا گو تو وہ اپنی باقی تمام مریضوں کے لیے بھی ہیں، مگر ایسے کیسز انہوں نے اپنی زندگی میں بہت کم نمٹائے تھے، اور اس کے بعد تو ان کا اپنے دین پر ایمان اور بھی پختہ ہو گیا تھا۔ بے شک اللہ کے ہر حکم میں ہماری بھلائی اور ہمارے لیے کوئی مصلحت پوشیدہ ہے۔ بظاہر سب ٹھیک ہو گیا تھا، ماہم کی کہانی ایک اچھے منطقی انجام کو پہنچ گئی تھی۔ پھر بھی ڈاکٹر نفیسہ کے دل میں ایک خواہش تھی، کاش ماہم کی پھپھو جیسی عورتیں بچہ گود لیتے ہوئے اگر اپنی خواہش پر اللہ کے حکم کو ترجیح دے اور بچے کو اس کے سگے باپ کا نام ہی دے، تو ہی شاید اسلامی معاشرے میں محرم اور نامحرم کی تمیز باقی رہ سکے گی، اور مستقبل میں وصال، ماہم یا اس سے بھی عبرت ناک کہانیاں جنم نہیں لیں گی۔